अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कमर मक्की सूरा है। इसमें कुल 55 आयात हैं और 3 रुकू हैं। ये सूरा मक्की है सिवाय आयत नंबर 44, 45 और 46 के। ये तीनों आयात मदनी हैं और ये सूरह तारिक के बाद नाजिल हुआ। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 37 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 54 है। इसमें जिन मज़ामीन को पेश किया गया उनमें सबसे पहला है चाँद के 2 टुकड़े होने का वाक़या और हक़ के मुनकरीन की ज़िद, इनकार और उनका अंजाम। नंबर 2 कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और फ़िरौन की सरकशी का बुरा अंजाम। चाँद का ज़िक्र करने वाला सूरा। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। क़यामत का वक्त करीब आ गया और चाँद फट गया, मगर उन लोगों का हाल ये है कि चाहे वो कोई भी निशानी या मोजिज़ा देख लें फिर भी अपना मुंह मोड़ मोड़ कर टाल जाते हैं। कहते हैं कि ये तो चलता हुआ जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। गरज उन्होंने अबदी हकीकतों को झुटलाया और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पीछे चले। हर मामले को आखिरकार एक अंजाम तक पहुँचना है। अब जबकि उनके पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो उनको सरकशी से रोकने के लिए बहुत काफ़ी इबरत का सामान है। ऐसी पुरअसर दानाई की गहरी बातें जो नसीहत के मकसद को मुकम्मल तौर पर पूरा करती हैं, मगर ऐसी ज़बरदस्त तंबीहें यानी वार्निंग्स भी उन्हें कोई फ़ायदा न पहुंचा सकें। तो बस अब आप उनसे अपना मुंह फेर लीजिए। अब जिस दिन पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज़ जहन्नुम की तरफ बुलाएगा, इस आलम में उनकी निगाहें झुकी और सहमी हुई होंगी। ये अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे चारों तरफ फैली हुई टिड्डियाँ हों। पुकारने वाले की तरफ दहशत और खौफ से नज़रें जमाए सरपट दौड़े चले जा रहे होंगे। उस वक्त यही हक़ के मुनकिर कह रहे होंगे कि हाय, ये तो बड़ा मुश्किल और सख्त दिन है। उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम वालों ने भी झुटलाया। उन्होंने हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया और कहा ये तो दीवाना है, और उन्हें बुरी तरह डांटा डपटा और झिड़का गया, यानी उन पर लानत व मलामत की बौछार की गई। आखिरकार उन्होंने अपने पालने वाले मालिक को पुकारा कि मैं इनके मुकाबले में बेबस और मगलूब हो चुका हूँ, तू मेरी मदद फरमा और अब तू उनसे इंतकाम ले। तो हमने बरसते हुए पानी के साथ आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को फाड़ कर चश्मे बहा दिए। फिर सारे का सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो तजवीज़ हो चुका था, और नूह अलैहिस्सलाम को हमने तख्तियों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारी निगाहों के इशारे पर चल रही थी। ये बदला लिया था उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी और नाशुक्री की गई थी। फिर उस कश्ती को हमने अपनी कुदरत की एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। तो क्या है कोई सबक लेकर नसीहत कबूल करने वाला? तो अब देख लिया कैसा था मेरा अज़ाब और कैसी होती हैं मेरी तंबीहें। गरज हमने इस कुरान को सबक सीखने और नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है जो सबक ले और नसीहत कबूल करे? आद के कबीले ने भी अबदी हकीकतों को झुटलाया, तो देख लो कि कैसी थी मेरी सज़ा और मेरा डराना। हमने एक ऐसे दिन जो हमेशा के लिए मनहूस था उनकी तरफ एक सर्दी से ठिठरा देने वाली सख्त तूफ़ानी हवा भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए दरख्तों के तने हों। देखा कैसी थी मेरी सज़ा और मेरा डराना। हकीकतन हमने इस कुरान को सबक लेने और नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया है। तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? कौम समूद ने भी डराने वाले अंबिया को झुटलाया। उन्होंने कहा, एक अकेला आदमी जो है भी हम में से, तो क्या अब हम उसके पीछे चलें? इस सूरत में तो हम बिल्कुल गुमराह और दीवाने साबित होंगे। क्या हमारे दरमियान बस यही एक आदमी रह गया था जिस पर खुदा की वही उतारी गई है? नहीं, बल्कि ये तो है ही परले दर्जे का झूठा, घुमंडी, डींगे मारने वाला और ख़ुद पसंद। हमने नबी को वही की कि इन्हें कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन
پرلے درجے کا جھوٹا، گھمنڈی اور خود پسند ہے۔ ہم ایک خاص اونٹنی کو بھیجتے ہیں جو ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہوگی۔ تو آپ ذرا صبر و ضبط سے کام لیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بس انہیں اتنا بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی اپنی باری کے دن پانی پر آیا کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا تو اس نے پکڑ کر اس اونٹنی کے ٹخنوں کے پچھلے حصے کو کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ پھر دیکھ لیا کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ کیا تو وہ بھرے ہوئے کھلیان میں خشک گھاس کی بھوسی کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ اس سورے کی تلاوت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ سورہ قمر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قبر سے جنت کے ناقوں میں سے ایک ناقے پر سوار کر کے باہر نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ قمر کی ہر رات تلاوت کرے گا، جب وہ قیامت کے دن محشور ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اس کے چہرے کی روشنی تمام مخلوقات پر چھائی ہوگی۔ جو شخص جمعے کے دن نماز ظہر کے وقت اس سورے کو لکھے اور اپنے امامے یا گلے میں ڈال لے تو لوگوں کے ہاں اس کا چہرہ محبوب ہوگا اور اس کے تمام مشکل کام حکم خدا سے آسان ہو جائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 37 اس طرح لکھی جائے کہ چاند عقرب کے درجہ دوم میں ہو، رات کی چوتھی گھڑی ہو، جس گھر میں لکھ کر لٹکا دی جائے چور اس گھر میں نہیں آئے گا، اور اگر صندوق پر لکھ کر لگا دی جائے تو کوئی اس کو اٹھا کر نہیں لے جا سکے گا۔ اس سورے کی تفسیر: اصحاب عقبہ میں سے 14 افراد 14 ذی الحجہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، جو بھی نبی یا رسول ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے، اس رات میں آپ کا کیا معجزہ ہوگا؟ ان لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ حضور اکرم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور دونوں ٹکڑے زمین پر نازل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ انبیاء میں سے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ کسی نبی کو اس بات پر قدرت حاصل ہوئی ہو کہ وہ چاند کو ٹکڑے کر سکے۔ گو کہ سورج پر حضرت یوشع بن نون کو قدرت حاصل ہوئی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ ان کے لیے سورج واپس پلٹا تھا۔ ان کا گمان تھا کہ کسی کو چاند پر آج تک قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے معجزہ لے کر آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق بھی کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو تم مطالبہ کرو گے وہ میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا، ہم رات کے وقت مطالبہ کریں گے جب آسمان پر چاند طلوع کیے ہوئے ہوگا۔ اس وقت آپ صفا و مروہ کے درمیان کھڑے ہو جانا اور اپنے اس رب سے سوال کرنا جس نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا کہ وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، اس کا ایک ٹکڑا مروہ پر اور دوسرا ٹکڑا صفا پر اترے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ اس سے بہت بڑا ہے، میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا، لیکن کیا تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو گے، یعنی ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا، ہم ضرور وعدہ وفائی کریں گے۔ دونوں طرف سے رات کے وقت کا وعدہ قرار پایا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا اور بیت اللہ کی طرف لوگ آنا شروع ہوئے۔ بیت اللہ کے ارد گرد شام ہونے سے قبل لوگ جمع ہو گئے اور ایک کثیر اجتماع ہوا۔ رات ہو گئی اور چاند نے طلوع کیا اور اس کی روشنی ہر طرف چھا گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ حضور اکرم نے نماز پڑھائی اور پھر دونوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان حضور اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کا جادو باطل ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یہ چاند طلوع ہو چکا ہے، آپ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے ابو الحسن، صفا کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور مشرین کی طرف ہرولہ کرتے ہوئے، یعنی آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے جاؤ اور بلند آواز سے کہو، اے بیت الحرام کے رب، بلد الحرام کے رب، زمزم و مقام کے رب، رسول اللہ کو مبعوث کرنے والے رب۔ اس کے بعد چاند کی طرف اشارہ کرو کہ وہ 2 حصوں میں بٹ جائے
اس کا ایک نصف صفا پر واقع ہو اور دوسرا نصف مروہ پر، تو ہماری سرگوشی کو بھی سننے والا ہے اور تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قریش نے ہنسنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، آج رات کو ہمارا معبود تجھے خوار نعوذ باللہ کر کے ہمیں خوش کر دے گا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، خدا تیرے ہاتھ توڑے، تیرا مال بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ آج کی رات چاند کے 2 ٹکڑے کرنے اور اس کو زمین پر اتارنے کی وجہ سے تم تو نعوذ باللہ ضرور رسوا ہوگے، ورنہ تم اپنے کلام کی تعریف کرو گے اور اس کو سورہ بنا دو گے، اور تم لوگوں سے کہو گے کہ اللہ نے ابو لہب کے بارے میں یہ وحی نازل کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جاہلوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے مروہ سے صفا تک ہرولہ کرتے ہوئے ندا دی، جو سب نے سنی۔ آپ کی آواز سب سن رہے تھے۔ ابھی آپ کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ یوں لگا کہ زمین لرزنے لگی اور قریب تھا کہ زمین اپنے ساکنین کو نگل جائے اور آسمان زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو چاند کو 2 حصوں پر تقسیم نہیں کر سکتا، تو نے ہم پر جادو کر دیا ہے تاکہ تو ہمیں دھوکہ دے اور فریب دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا تم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے وہ کام میرے خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ آسمان و زمین اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، چاند کی طرف نظر کرو۔ پھر چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا کوہ صفا پر نظر آنے لگا اور دوسرا ٹکڑا مروہ پر۔ سارے کا سارا مکہ اور اس کے اطراف کی وادیاں سب روشن ہو گئے۔ ہر طرف سے لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور کافروں نے پکار کر کہا کہ تو اپنے جادو سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو تو نے انجام دیا ہے ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد چاند واپس آسمان پر اپنے مقام کی طرف پلٹ گیا اور دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کی ملامت شروع کر دی۔ تو ان میں سے بڑے بڑوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ دلیل و برہان جو تم نے چاہی تھی نازل ہو گئی اور حق واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی، اور جب ابو لہب کو اس کی خبر ہوئی تو ابو لہب نے کہا، افسوس ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس نے اپنی اس کلام کو مؤلف کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفر اور تکذیب کی وجہ سے میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد عبد المطلب میں سے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آپ کی والدہ پر الزام لگایا۔ اس کا ساتھ دینے والے حارث اور زبیر تھے۔ پھر اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی کہ ہمارا باپ عبد المطلب ہے، یہاہ تک کہ عبداللہ ہمارے ساتھ ملحق ہوا۔ یہ کفریہ کلام اور گستاخانہ الفاظ ابو لہب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں کہے تو اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل فرمائی۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو یہودیوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہے تھے۔ اللہ نے ان یہودیوں پر لعنت کی تھی، اور اس ملعون ابو لہب کے بارے میں بھی سورہ لہب نازل فرمائی تاکہ قیامت تک کے لیے یہ ملعون رہے اور اس پر لعنت برستی رہے۔ اس کے بعد پھر ملعون نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر کہے ہیں اور ان کو تعلیف کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ نے سورہ نازل کیا ہے۔ یہ اس کا گمان ہے کہ یہ سورہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ مجھے قسم ہے لات و عزیٰ کے حق کی، محمد نے میری مذمت کی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے افق کو میری تعریف سے پر کر دیتے تب بھی میں ان پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کام کریں گے اس کے خاندان میں اس کا سخت مخالف ہوں گا اور اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کروں گا، خواہ کعبے کا رب
مجھے جہنم کی آگ کا عذاب دے۔ اس دن مکے کے لوگوں میں سے 612 افراد ایمان لائے تھے اور اکثر نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہ کی اس وقت تک اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا۔ ابو لہب اپنے کفر پر ہی مر گیا۔ ابو جہل بدر میں قتل ہوا۔ ابو سفیان، معاویہ، عتبہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ اکثر لوگ قتل ہونے کے خوف سے ایمان لائے۔ وہ 80 لوگ تھے جو قتل ہونے کے خوف سے ایمان لائے تھے۔ یہ سب طلقہ یعنی آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو کوہ ہرا ان 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ 2 ٹکڑے ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، اور چاند اور سورج کا پلٹنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت اپنے نبی کو عطا فرمائی ویسی ہی ان کے ولی کو بھی عطا فرمائی۔ سوائے نبوت کے ان کو خاتم النبیین کہا، اور علی کے لیے کہا گیا یہ خاتم الوصیین ہے۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا صفا پر نازل ہوا اور دوسرا مروہ پر اترا، تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ پوری کائنات کو گواہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا میں اس خدا کا رسول اور نبی ہوں جس خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو خالق کائنات ہے، جو واحد و احد ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم پر جادو کر دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا محمد نے تم پر جادو کیا ہے، لیکن سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت رات کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ لوگ اس وقت چاند کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ ایک دائمی جادو ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مگر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔